अस्सलाम वालेकुम। आज एक स्पेशल व्लॉग कर रहा हूँ, बहुत अहम लेकिन इंतहाई हसास मौजू पे। तो मैं आपसे कुछ बातें करूँगा जो सच्ची हैं और इसलिए की जा रही हैं कि पाकिस्तानी बहुत हज़ारों करोड़ों पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके दिल में दर्द है और जो जो चाहते हैं कि ये मुल्क आगे बढ़े। इसके लिए अपनी अ, आज़ादियों को, अपने बुनियादी हकूक़ को वो गिरवी रखवा चुके हैं बहुत अरसे से, और सिर्फ़ इस वजह से कि शायद ये मुल्क आगे बढ़ जाए। इसमें कभी जमहूरी निज़ाम होता है, कभी आमराना निज़ाम होता है, कभी हाइब्रिड निज़ाम होता है, लेकिन कोई भी निज़ाम इस मुल्क के अवाम को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सका, खुशहाल ज़िंदगी नहीं दे सका, पुरअमन ज़िंदगी नहीं दे सका। लोगों की, बहुत सारों की ये ख्वाहिश है कि पाक भारत जंग जो मई में हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान को जो कामयाबी मिली, उससे बहुत सारे लोग अपनी दहाइयों पुरानी शिकायतें हटा के वो पाक फ़ौज का साथ देते हैं, वो इस हाइब्रिड निज़ाम का साथ देते हैं, इस उम्मीद पर कि इस मुल्क में हालात बेहतर होंगे, आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी और ये मुल्क तरक्की करेगा। और अगर हम देखें तो उस जंग के बाद पाकिस्तान को बहुत अहमियत मिली पूरी दुनिया में और मिल रही है, जिसका क्रेडिट ज़ाहिर है पाकिस्तान की फ़ौज को जाता है और इस हाइब्रिड निज़ाम को जाता है। इस हाइब्रिड निज़ाम के बारे में मेरी शिकायत बहुत वाज़ेह रही हैं, और स्ट्रेट टॉक पे समा पे जब मैं आयशा बख्श के साथ प्रोग्राम किया करता था, तो शहज़ाद एयर वाइस मार्शल शहज़ाद चौधरी कहा करते थे कि ये हाइब्रिड निज़ाम चलेगा, ये रहने के लिए आया, और मैं उसकी मुखालफत करता था। मैं ये कहता था कि हाइब्रिड निज़ाम नहीं चल सकता। लेकिन एयर वाइस मार्शल शहज़ाद चौधरी साहब की बात सच साबित हुई। हाइब्रिड निज़ाम इंतखाबात के पहले भी चला और बाद में भी चला और चल रहा है। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ, और मुझे ये इतराफ़ करना चाहिए, कर भी रहा हूँ, कि ये निज़ाम पहले निज़ामों से शायद थोड़ा बेहतर है। इस वजह से कि कम से कम पाकिस्तान की जो इज़्ज़त पूरी दुनिया में है वो बढ़ गई है। हमारी मईशत के मसाइल हैं, हमारे गवर्नेंस के मसाइल हैं, हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ के मसाइल हैं, हमारा जुडिशल निज़ाम तबाह हो चुका है। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन कम से कम एक फ्रंट पे तो कम से कम पाकिस्तान को कुछ अच्छा मिला, जो हमारे जैसे लोगों की ज़िंदगी में, जिस जनरेशन से हम ताल्लुक़ रखते हैं, ये एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज़्ज़त दुनिया में बढ़ी है। और वजह, पाकिस्तान ने इंडिया से जंग जीती है, और उसकी वजह कि पाक फ़ौज ने अपनी तैयारी की हुई थी, उसने कुर्बानियाँ दी थी इस वजह से, और फिर एक हाइब्रिड निज़ाम ने उसके बाद उस पे कैश ऑन किया, उस गुडविल वेब पे जो पाकिस्तान को मिली। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस डिफेंस डिप्लोमेसी के साथ-साथ जो बड़ी कामयाब जा रही है पाकिस्तान, पाकिस्तान कुछ अंदरूनी साजिशों का शिकार है, और हम देखते हैं कि मीडिया के अंदर एक क्योस पड़ा रहता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं उनमें से एक फैक्टर का आज आपसे ज़िक्र करूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत अहम है, और ये बात मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बात पे सोचें, गौर करें। आपके पास सारी इत्तलात होंगी, ज़ाहिर है आप जिस जगह इस वक़्त बैठे हैं, अल्लाह ताला ने आपको जितनी इज़्ज़त दी है, जो मुकाम दिया है, वो आपकी अपनी मेहनत और हौसले की वजह से है। मेरा तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन वहाँ पहुँच के आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई हैं, और उन ज़िम्मेदारियों में एक ये ज़िम्मेदारी भी है, आप देखें कि क्या हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। मैं एक पैटर्न आपको सिर्फ बता सकता हूँ, वो मैं अभी बताऊँगा। उस पैटर्न के नताइज क्या निकल रहे हैं वो हमारे सामने हैं कि अब देखें, आज पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है। बहुत ही अच्छा और बड़ा मुआहिदा है, जिससे पाकिस्तान जो डिजिटल फाइनेंस है, डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें उसकी उसकी प्रेजेंस बेहतर होगी। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की डिफेंस सेल्स में पाकिस्तान को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पूरी दुनिया से। कल डीजी आईएसपीआर साहब ने एक उलमा से मुलाकात की, और उसमें उन्होंने कहा कि एक ही बयानिया होगा। ये उलमा ने भी कहा आईएसपीआर के डीजी साहब को, और डीजी आईएसपीआर ने उलमा को भी कहा कि हम सब एक पेज पे चलेंगे, हम सब इस मामले में दहशतगर्दी के खिलाफ या पाकिस्तान के मफाद के हक में हम एक हैं, एक बयानी है। तलाल चौधरी साहब ने उससे एक दिन पहले कहा कि कौमी बयानिया के खिलाफ कोई गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, इन दोनों बातों से इख्तिलाफ तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है? आए देखते हैं प्रैक्टिकल क्या हो रहा है। अभी मैं आपको अगर बताऊं, मैंने डिफेंस डिप्लोमेसी की बात की है। पिछले कुछ महीनों में जब से पाकिस्तान ने इंडिया से जंग जीती है, आप देखें कि पाकिस्तान की आर्म्स सेल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हुए हैं पूरी दुनिया के साथ, उसमें
لیبیا کے ساتھ انڈونیشیا سب سے لیٹسٹ ہے. انڈونیشیا کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک 40 JF-17 طیارے پاکستان اس کو بنا کے دے گا, جس کی مجھے پرائس نہیں پتا, لیکن میرا خیال ہے کہ $10 بلین کے قریب ہی ہوگی شاید, یا اس سے تھوڑا کم ہوگی. وہ ایک معاہدہ ہونے جا رہا ہے, پوری دنیا کا میڈیا اس کو کور کر رہا ہے. لیبیا $4.6 بلین کا. آذربائیجان تیسرا ملک ہے, $4.5 بلین. سوڈان کے ساتھ $1.5 بلین. زمبابوے کے ساتھ, عراق کے ساتھ, سعودی عربیہ کے ساتھ اس کو $2 بلین جو ہم نے قرض لیا ہوا ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے گا. JF-17 میانمار کے ساتھ, نائجیریا, موراکو, ٹرکی کے ساتھ ہمارا ہے, جوائنٹ وینچر چل رہے ہیں, اور بنگلہ دیش کے ساتھ. یہ میں نے آپ کو بتائیں 7 ممالک ہیں, یہ 12 ممالک بنتے ہیں. 12 ملکوں کے ساتھ ہماری ڈیفنس ڈیلز ہو رہی ہیں, جس میں, اور اس میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ, اس کی بات نہیں کر رہا. اس میں ترکی بھی شامل ہونے جا رہا ہے, اس کی بھی میں بات نہیں کر رہا. میں صرف ان سودوں کی بات کر رہا ہوں جس سے پاکستان زر مبادلہ کمائے گا, اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس اور ہماری انڈسٹری جو کاٹن بیسڈ ہے پچھلے 5000 سال سے, اس میں ایک نیا اینگل اس میں آ رہا ہے کہ اتنی زیادہ ایکسپورٹس ڈیفنس کے فیلڈ میں ہونا شروع ہوں گی. ظاہر ہے یہ ایک سال میں تو نہیں ہو جائیں گی, اس کو کئی سال لگیں گے, لیکن اگر ہم اس راستے پہ چل پڑے ہیں اور اتنے بڑے بڑے معاہدے ہو رہے ہیں, تو کیا ان معاہدوں پہ کوئی بات ہو رہی ہے اس ملک میں؟ کیا یہ ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ کیا جا رہا ہے ان اداروں کی طرف سے جو پاکستان, جو سول بھی ہیں, ملٹری میں بھی ہیں, جن کا کام صرف یہ ہے کہ وہ نیریٹو کو, اپنے نیریٹو کو, حکومتی نیریٹو کو وہ لے کے آئیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کی بجائے وہ فروعات میں, ٹریویلٹیز میں پڑے ہوئے ہیں. وہ اپنے ان کو چلانے والے بہت سارے, سب نہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سارے اپنے پرسنل سکور سیٹل کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں پرسنل سکور سیٹل؟ اس کا جواب تو وہی دے پائیں گے, لیکن میں آپ کو تھوڑا بتاؤں. ابھی جو میں نے آپ کو بتایا, کچھ ایگزامپل دی ہیں کہ ابھی کیا کیا ملک میں چل رہا ہے, کتنے ڈیفنس ڈیلز ہیں, لیکن ہمارے ہاں ڈسکشنز کیا ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں ایک بیانیہ چل رہا ہے مبشر زیدی کے خلاف, جو ایک جرنلسٹ ہے, اعزاز سید کے خلاف چل رہا ہے, سہیل وڑائچ کے خلاف چل رہا ہے, اور انصار عباسی کے خلاف چل رہا ہے. اس سے پہلے میرے خلاف چل رہا تھا. جو بھی جرنلسٹ آپ دیکھیں کہ کمپیریٹیولی جس کی تھوڑی ساکھ ہے, تھوڑا انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہے, اس کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوتا ہے, اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان اکاؤنٹس کی طرف سے جو جڑے ہوئے ہیں حکومت کے سول اور ملٹری اداروں کے ساتھ. اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں, ایسا کیا ہے ان اداروں کے اندر کہ بجائے قوم کی اور فوج کی اور پاکستان کی اور فیلڈ مارشل کی کامیابیوں پہ فوکس کرنے کی بجائے, جیسے ہی کوئی بڑی خبر آتی ہے, سم ہاؤ کوئی چھوٹا سا فکرہ, کسی کا چھوٹا سا ٹویٹ, کسی کا پورے ویلاگ میں سے 2 سینٹنس نکال کے حکومتی اداروں کی سرپرستی میں چلنے والے اکاؤنٹ سے ان کو وائرل کیا جاتا ہے, اور پھر اس کے نیچے پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولز آ جاتے ہیں, اور وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں پاکستان کو, پاکستان کی فوج کو, فیلڈ مارشل عاصم منیر کو. اور یہ اتفاق نہیں ہے, آپ کو میں پیٹرن دکھاتا ہوں ابھی کہ یہ مسلسل کتنے سالوں سے ہو رہا ہے اور ہوئے جا رہا ہے, اور کیوں ہو رہا ہے, کون کر رہا ہے, یہ اس پہ بھی میں بات کروں گا. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں 12 جون کو ایران اور اسرائیل جنگ شروع ہوئی اور 24 جون کو ختم ہوئی. اس وقت جب ایران اور اسرائیل جنگ جاری تھی, 15 سے 19 جون تک فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ کے دورے پر تھے, ٹرمپ کے ساتھ لنچ کیا انہوں نے. آپ کو یاد ہو, یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے 7-8 مہینے کی کاروائیاں, کہ جب پاکستان انڈیا سے جنگ جیت چکا ہے, پاکستان کی دنیا میں بلے بلے ہو رہی ہے, لوگ ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں, پاکستان کی فوج کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب ہوئی ہے, اس کے چیف کو انوائٹ کیا جا رہا ہے, اور جب وہ وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ انپریسیڈنٹڈ لنچ کر رہا ہے, تو یہاں پاکستان میں ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان اسرائیل کے خلاف امریکہ سے وعدے کر کے آیا, اسرائیل کے خلاف اڈے دے گا, ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے گا, ایران سے غداری کی جائے گی. اور اس کے بعد پاکستان نے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کیا, اس پہ تنقید شروع ہو گیا, اور پھر یہی کہا گیا کہ پاکستان اسرائیل کی حمایت کرے گا ایران کے خلاف.
اور پھر اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا، ابراہم اکارڈ. یہ پورا نیریٹو بنتا رہا بار بار. یہاں پہ کسی نے بات نہیں کی کہ کتنا اہم وہ دورہ تھا، اس پہ کیا ہوا. اور جو یہاں پہ نیریٹو جنہوں نے دینا تھا حکومت کا، وہ کن باتوں میں پڑے ہوئے تھے؟ وہ ذاتی معاملات سیٹل کر رہے تھے، وہ ذاتی سکور سیٹل کر رہے تھے. اور کیوں کرتے ہیں میں اس پہ آتا ہوں. اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ ہوا، اور اس کا حالانکہ ہو کیا رہا تھا، الٹ ہو رہا تھا. اس لنچن میٹنگ میں پاکستان نے ایران کے لیے بہت کچھ کیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کنونس کیا، پاکستان ثالث بنا، ایران کے اوپر جنگ بندی ہوئی، اور پاکستان مسلسل اس کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کرتا رہا، اور آج بھی کر رہا ہے. جس کی وجہ، اور ایران کے ساتھ اتنا جڑ کے کھڑا ہوا پاکستان کے، ایران کی پارلیمنٹ میں نعرے لگے تشکر پاکستان، تشکر پاکستان. لیکن پاکستان میں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ ہو رہا تھا جو میں نے آپ کو بتایا، پروپیگنڈا ہو رہا تھا، منفی پروپیگنڈا. اور پھر اس کے بعد میڈیا میں بھی، مین اسٹریم میڈیا میں بھی فوکس کہیں اور چلا جاتا ہے، ان چیزوں پہ نہیں جاتا جو پاکستان اچیو کر رہا ہے. اس کے بعد 7 سے 10 اگست تک امریکی سینٹ کام کمانڈر کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر فیلڈ مارشل پھر گئے امریکہ. اس دوران اس سے کچھ 3 اگست کو 3 دن پہلے شکاگو میں پی ٹی آئی کی ریلی ہوئی اور احتجاج نکلا. وہ سارا یہاں سوشل میڈیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. سرکاری سول ادارے ہوں، ملٹری ادارے ہوں، یہ جون کا دورہ دیکھ لیں یا یہ اگست کا دورہ دیکھ لیں، اس پہ جو بھی زہریلا پروپیگنڈا ہوا فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف، فیلڈ مارشل کے خلاف، سول اور ملٹری جو اداروں کے نے آگے اپنے ونگز بنائے ہوئے ہیں بیانیہ کے لیے، ان میں سے کسی نے کاؤنٹر نہیں کیا اس کو. آگے چلیں. وہ پی ٹی آئی کی ریلی میں تصویریں لگا کے انہوں نے شدید پروپیگنڈا کیا. 2 ستمبر سے چین کا دورہ ہوا. پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، شی جن پنگ کے ساتھ میٹنگ ہوئی، بڑی اہم میٹنگ تھی. یہاں پہ کیا شروع ہو گیا؟ عمران خان کی صحت کے متعلق پروپیگنڈا. آپ کو آج تک مین اسٹریم میڈیا نے یا سوشل میڈیا نے، سرکاری سوشل میڈیا نے بتایا کہ وہ کتنا اہم دورہ تھا جو ستمبر میں ہوا چین کا، اور یہ جنگ کے بعد پہلا دورہ تھا پاکستان کا. پاکستان کی اس ہائیبرڈ نظام کو ریپرزینٹ کرنے والوں کا انڈیا کے ساتھ جنگ کے بعد پہلا دورہ تھا. اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی اچھی خبر وہاں سے آئی کہ نہیں آئی، کوئی بات نہیں. پاکستان کو عزت مل رہی ہے، مختلف ممالک میں جا رہے ہیں پاکستان کے لیڈر، ان کو عزت مل رہی ہے. وہ ڈسکس نہیں ہو رہا، ڈسکس یہ چیزیں ہو رہی ہیں نیگیٹو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس نیگیٹو پروپیگنڈا کو کاؤنٹر بھی نہیں کیا جا رہا. ابھی یہ تیسری مثال دی، چوتھی پہ آ جائیں. 17 ستمبر کو شہباز شریف اور عاصم منیر اگین 10 روزہ دورے پہ گئے سعودی عرب، امریکہ. سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا. کتنی بڑی اچیومنٹ تھی کہ حرمین شریفین کو دفاع کرنے کی ذمہ داری، اعزاز پاکستان کو ملا. اس پہ بات ہوا. بعد اس اعزاز پہ نہیں ہوئی، اعزاز سید پہ ہوئی. وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، معدنیات سے متعلق امور ڈسکس ہوئے. ایک تصویر آئی، اور اس کے بعد جو پروپیگنڈا شروع ہوا کہ خیبر پختونخوا کی معدنیات کو بیچا جا رہا ہے امریکہ کو، اور بلوچستان کی معدنیات کو بیچا جا رہا ہے امریکہ کو. جو دہشت گردوں کا نیریٹو تھا وہ ایمپلیفائی ہوا چند اکاؤنٹ سے. اس کو کاؤنٹر کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ پھر کہا گیا اسی دورے کے دوران یمن یا اسرائیل کے خلاف یہ معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، دفاعی معاہدہ ہوا حرمین شریفین کے لیے، اور اس کو پیش کیا گیا کہ یہ یمن ہے، یمن کے خلاف ہے یا اسرائیل کے خلاف ہے. یہ پروپیگنڈا کیا گیا. اور اسرائیل کے خلاف اگر پاکستان جنگ کرے گا تو کیا ہوگا، یہ بھی کہا گیا. پھر کہا گیا کہ اب جب اس کے ساتھ جب امریکہ گئے دوبارہ تیسری دفعہ، تو کہا گیا کہ پاکستان نے چین کو چھوڑ دیا ہے، چین کو دھوکہ دیا ہے، اور امریکہ چلا گیا ہے، پاکستان امریکہ کے کیمپ میں چلا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ ہر ملک کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق اپنے آپ کو بیلنس فورن پالیسی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس پہ ڈیفنس ڈپلومیسی میں ہم نے امریکہ سے بھی کچھ F-16 پہ بہت رعایت لی. 800 ملین ڈالر کا تقریباً 700-800 میں فگر ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، 700 یا 800 ملین ڈالر کا F-16 ڈیل ہوئی ہے، جس میں سارے F-16 اپ گریڈ کیے جائیں گے پاکستان کے. یہ اسی دورے میں ہوا تھا. وہ اچھی خبر نہیں دی گئی. یہ کہا گیا کہ آپ پاکستان چین کا کیمپ چھوڑ کے امریکہ کے کیمپ میں چلا گیا، حالانکہ پاکستان اپنے آپ کو بیلنس کر رہا تھا. یہ پروپیگنڈا ہوتا رہا. اس کے بعد آگے آ جائیں. 23 سے 27 اکتوبر کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ہوا مصر کا اور اردن کا، اور وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جو غزہ میں تعینات کی جانی تھی، اس کے بارے میں پاکستان ڈسکس کر رہا تھا. اور پاکستان کا ایک واضح موقف تھا کہ ہم فلسطین کی اتھارٹی کو
فلسطین کی حکومت کو تسلیم جب تک نہیں وہ حکومت بنتی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اس میں غزہ اور ویسٹ بینک شامل ہوگا، یروشلم اس کا دارالخلافہ ہوگا. یہ پاکستان کی ڈکلیئرڈ پالیسی بار بار کہتا رہا ہم نہیں کریں گے. اسٹیبلائزیشن فورس جائے گی تو ہم ڈس آرم نہیں کریں گے حماس کو، ہم ان کا ٹرنل سسٹم ڈسٹرائے نہیں کریں گے، ہم صرف پیس کیپنگ کے لیے وہاں پہ جائیں گے اور یا ہیومینیٹیرین ایڈ پرووائڈ کرنے کے لیے جائیں گے. یہ کہتا رہا پاکستان، لیکن یہ نیریٹو ایمپلیفائی نہیں ہو سکا سرکاری اداروں سے، چاہے وہ ملٹری کے ساتھ ریلیٹڈ تھے یا سویلین کے. ان آگے بہت سارے ادارے بنائے ہوئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ کام یہ نہیں کر سکے. اس کی بجائے ہوا کیا، ٹی ایل پی کا ایک وہاں سے شروع ہو گیا لانگ مارچ کہ ہم نے فلسطین پہ سودا کر لیا، خون پہ سودا کر لیا. یہ نیریٹو ہے. اب یہ نیریٹو آ رہا ہے، اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا، اور ان کا احتجاج اور اس میں ہلاکتوں کی فیک نیوز وہ پھیل گئی. کسی نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کا دورہ کتنا اہم ہے اور پاکستان کو کتنی عزت مل رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. پاک بھارت جنگ جیتنے کے بعد اس پہ بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے ٹی ایل پی نے یہ کر دیا، ٹی ایل پی نے وہ کر دیا، اس کے اتنے لوگ مار دیے، آپریشن ہو گیا، یہ ہو گیا، اور اس کو بالکل کاؤنٹر نہیں کر پا رہی حکومت کے جتنے بھی ونگز ہیں وہ. اس کے بعد کہا گیا کہ پاکستان پھر وہی بات ابراہیم اکارڈ جوائن کرنے جا رہا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے. یہ سب باتیں ہو رہی ہیں جب مصر اور اردن کا دورہ ہوا. اس کے بعد 7 نومبر 2025 کو آذربائیجان کا دورہ ہوا. شہباز شریف اور عاصم منیر دونوں وہاں پہ گئے، اور اس میں ظاہر ہے اگین پاکستان کو بلایا گیا، عزت دی گئی. ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ JF-17 کا، اور بھی ان کے ساتھ دفاعی معاہدے ہیں. ان کا یوم آزادی تھا جس پہ پاکستان بھی کنٹریبیوٹ کر چکا ان کی آزادی کی جنگ میں. اس پہ بات نہیں ہوئی. بات کس پہ ہوئی؟ بات ہوئی کہ ادارے کے اندر، یعنی کہ پاک فوج کے اندر مزاحمت ہے، توسیع کے بارے میں مختلف قسم کی افواہیں پھیلتی رہی اور ان کو کاؤنٹر نہیں کیا گیا. پوری باہر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یوٹیوبرز ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، وہ ان کو یہاں سے مواد پرووائڈ کیا گیا. جو یہاں سے مواد پرووائڈ کر رہے ہیں وہ یہاں حکومتی بیانیہ بنانے والوں کے ساتھ رات کو شامیں گزارتے ہیں ان کے ساتھ، اور دن کو فیڈ کرتے ہیں باہر بیٹھے یوٹیوبرز کو پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف، عاصم منیر کے خلاف، کہ یہ پروپیگنڈا کریں. میں آگے لیبیا کی اگزامپل ابھی آپ کو دیتا ہوں. وہاں کیا ہوا، وہاں پہ جو وفد گیا ہوا تھا تو وہ ہوتا رہا. 27ویں ترمیم کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہا، اس کو بالکل نہیں کاؤنٹر کیا گیا. تاحیات استثناء کو غیر اسلامی قرار دینے کا بیانیہ بنتا رہا، اس کو کاؤنٹر نہیں کیا. لیکن کوئی میرے جیسا صحافی، انصار عباسی جیسا، مبشر زیدی جیسا، رضا سید جیسا، یہ کوئی بات کرتے، اس کے اوپر نہ صرف خود پڑھتے ہیں، اپنے جتنے بھی پالے ہوئے لوگ ہیں جن کو جو بھی مراد دیتے ہیں یہ ان کو کھول دیتے ہیں کہ ان کے پیچھے پڑ جاؤ. یوٹیوبرز کے پیچھے نہیں کہیں گے کبھی. آپ دیکھ لیں یہ سارے جتنی اگزامپل دے رہا ہوں، ان میں سے جتنوں نے میرے خلاف یا اعزاز سید کے خلاف، مبشر زیدی کے خلاف، سہیل وڑائچ کے ساتھ خلاف، انصار عباسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، یہ یوٹیوبرز کو نہیں پڑھیں گے جو باہر بیٹھے ہیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کیا ہے. یہ جو سوشل میڈیا کو، بیانیہ کو، پاکستان مخالف کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو کاؤنٹر نہیں کریں گے. یہ کاؤنٹر ان 4-5-6 لوگوں کو کریں گے پاکستان کے، جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، پاکستان سے وفادار ہیں اور پاکستان کے ساتھ اپنی وفا نبھاتے ہیں ہمیشہ. یہ ان کے اوپر پڑیں گے. وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی میں ذرا یہ تھوڑا سا آپ کو مکمل کر لوں. اس کے بعد 18 دسمبر کو لیبیا کا دورہ، دفاعی معاہدہ ہوا $4.6 بلین کا. ڈیفنس ڈپلومیسی اگین ان ٹاپ گیئر. بہت اچھی خبر پاکستان کے لیے کہ ایک اور اسلامی ملک میں پاکستان کا انفلوئنس بڑھ گیا. میں نے آپ کو بتایا 12 ممالک تو آپ کو میں نے گنوائے نا، ان میں سے ایک اور بڑھ گیا لیبیا. اب انڈونیشیا ہے وہ بھی. اس پہ ایک تصویر آئی وہاں سے، اور اس تصویر کے ساتھ میں نے ایک بات کرنی تھی، وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے. ہاں، تصویر اس میں ایک تصویر آئی. وہ تصویر کہاں سے ایشو ہوئی، کس نے ریلیز کی، ابھی تک یہ مسٹری ہے. آپ ذرا اس بات پہ دھیان دیجیے گا. اس تصویر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنی ڈیلیگیشن کو لیڈ کریں. فیلڈ مارشل صاحب، آپ بھی درخواست ہے آپ سے، دست بستہ کہ آپ بھی اس کو ذرا سنیے گا دھیان سے. اس میں سارے یونیفارمڈ پیپل بیٹھے، آخر میں ایک سویلین کپڑوں میں ایک شخص بیٹھا ہے
جس کے بارے میں پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا کون ہے. اور وہاں پہ $4.6 بلین کا معاہدہ ہوا ہے پاکستان سے اکوپمنٹ خریدنے کا اور ان کی فوجی ٹریننگ کرنے کا اور فوج کو ان کی کو تربیت دینے کا، کھڑا کرنے کا. بہت بڑا معاہدہ، بہت اعزاز کی بات ہے. لیکن اس تصویر کے جاری ہونے کے بعد جو ابھی تک نہیں پتا کہاں سے آئی ہے، کون اوریجن کیا ہے اس تصویر کا، یہ سوچیے گا، نکلوائیے گا، تحقیقات کروائیے گا کہاں سے آئی ہے. اس تصویر کے آخر ایک سائڈ پہ آخر میں ایک سویلین کپڑوں میں ایک شخص بیٹھا ہوا اور لوگوں کو نہیں پتا کون ہے وہ. اس کے بارے میں تبصرے شروع ہوئے سوشل میڈیا پہ ان اکاؤنٹس کی طرف سے جو جڑے ہوئے ہیں، ان اکاؤنٹس ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے حق میں بیانیاں بنانے کے ذمہ دار ہیں. ان کو بجٹ ملتا ہے کروڑوں اربوں روپے کا ہر سال. ان اکاؤنٹس نے اس لیبیا کے ساتھ معاہدے کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے اچھی بات نہیں کی. انہوں نے کہا یہ شخص جو یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ اگلا ڈی جی آئی سے ہی ہونے جا رہا ہے، کوشچن مارک ایک جنریٹ کر دی انہوں نے بحث سوشل میڈیا پہ. اور وہ شخص تھا ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر، اور جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا تھا. 2 دن یہ میڈیا میں طوفان بدتمیز ہوتا رہا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ بن رہا ہے. ویلاگز ہوئے ان لوگوں سے جو جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے جو بیانیاں بنانے کے لیے، جن کو پاکستان حق بیانیاں بنانے کے لیے اربوں کروڑوں روپے کا بجٹ ملتا ہے، انہوں نے ویلاگز کیے. کچھ نہیں ہوا. 2 دن بعد میں نے بھی ایک ویلاگ کر دیا. میں نے اس میں کہا کہ یہ پاسبلٹیز اور بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں یہ بھی، اور اس پہ سوشل میڈیا میں بات ہو رہی ہے کہ یہ شخص، میں تو پہلی دفعہ ان کی تصویر یہ دیکھی ہے اور میں تو جانتا بھی نہیں، نہ ملا ہوں اور نہیں جانتا، نہیں ملا ہوا. تو ان کو یہ ان کے 60% چانسز ہیں کیونکہ یہ فیلڈ مارشل ان کو لائک کرتے ہیں. یہ ایک فکرہ کہیں لڑ گیا. اب آپ سوچیں کہ اس میں سے ایک فکرہ کوئی نکال کے میرے پورے ویلاگ میں سے ایک فکرہ نکالا، اس کو ایک شخص نے اس کو اپنی مرضی کا ٹرانسکرائب کیا، ٹویٹ کیا، اور وہ ہمیشہ یہ کام کرتا ہے شخص. وہ شخص پاکستان مخالف، فوج مخالف، آرسم منیر مخالف پروپیگنڈا اس ملک میں رہ کے چلا رہا ہے مسلسل. اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا اس شخص کو. وہ شخص پاکستان دشمنی میں ہر حد کراس کر گیا، اور وہ رات کو بیٹھا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ ملتا ہے اس ملک کے حق میں بیانیاں بنانے کا. ان کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے اور وہ دن کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، ساتھ وہ انفارمیشن بھیجتا ہے باہر یوٹیوبرز کو. اس نے بھی ٹویٹ کیا میرے بارے میں کہ ابصار نے یہ کہا. اس ٹویٹ کے اوپر بس پھر وہ کلپ لگا کے لوگوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. اب وہ جو بات تھی وہ میرے گالی تو مجھے پہلے نکالی نا. آپ دیکھیں کسی اور پہ یہ بات نہیں کی، کسی اور کو نہیں ٹارگٹ کیا، مجھے کیا. اور پھر اس کے نیچے جو پاکستان کو گالی پڑی ہے، پاکستان کی فوج کو گالی پڑی ہے، آصم منیر کو گالی پڑی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. ان اکاؤنٹس نے جس نے میرے بارے میں یہ کہا، اس اکاؤنٹ کے منہ میں پان رکھ لیا اس نے تمباکو والا تاکہ بولنا نہ پڑے. پھر نہیں بولا. گالی پڑ رہی ہے پاکستان کو، گالی پڑ رہی ہے پاک فوج کو، گالی پڑ رہی ہے آصم منیر کو، یہ اکاؤنٹ نہیں بولا. اور اس کے بعد یوٹیوبر شروع ہو گئے جو باہر بیٹھے تھے، ان کو ہنٹ مل گیا کہ ہاں جی یہ شروع ہونا ہے. انہوں نے اس لیبیا کی میٹنگ کے جو فوٹیج تھا اس میں بہت سارے سینئر آفیسرز آرمی کے بیٹھے ہوئے تھے، میجر جنرل تھے، شاید لیفٹیننٹ جنرل بھی ہوں گے. ان کے فوٹیج کو پاز کر کے ان کے نام اور عہدے بتا کے ان کے بارے میں بےہودہ گفتگو کی گئی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کو کوئی نہیں جانتا اس ملک میں، وہ سینئر آفیسرز ہیں، کون ہیں، ان کا نام کیا ہے. اس پہ یہ اکاؤنٹ کوئی نہیں بولے، بالکل نہیں بولے، چلتا رہا یہ پروپیگنڈا. تو اب میں آتا ہوں اس کے اندر آگے. تو اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اور یہ اکاؤنٹ تھا کس کا؟ جس نے جو کنگ پن ہے اس سارے اینٹی پاکستان پروپیگنڈا کی، یا جو نیریٹو کو کاؤنٹر نہیں کرتا، جو پاکستان کے خلاف نیریٹو ہوتا ہے پاکستان کے اندر سے یا پاکستان کے باہر سے، اس کو وہ کاؤنٹر نہیں کرتا.
لیکن چند ایک جرنلسٹ کے پیچھے وہ پڑ جاتا ہے اور ان کے ایک ایک سینٹینس کو اٹھا کے وہ پھینکتا ہے، طنز کرتا ہے، الزامات لگاتا ہے اور ایمپلیفائی کرتا ہے اور اس کو ڈیفلیکٹ کرتا ہے اصل ایشو سے لوگوں کی توجہ. جاوید چودھری صاحب اور بلال غوری انہوں نے ایک ولاگ کیا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اکاؤنٹ کا ذکر کیا. وہ اکاؤنٹ کا نام ہے ٹویٹر پہ جو چلتا ہے عمار سولنگی، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک عمار مسعود صاحب ہیں اور ایک جرنلسٹ ہیں بہت سینئر، اور مرزا سولنگی وہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں، وزیر رہ چکے ہیں اطلاعات کے، اور اب وہ صدر صاحب کے ساتھ ان کے ترجمان ہیں. یہ شخص جو عمار سولنگی اکاؤنٹ چلاتا ہے یہ ان کا دوست ہے، دونوں کا ایک کا نام عمار لیا ہے اور سولنگی مرزا سولنگی سے نام لیا ہے. یہ کہا ہے جاوید چودھری اور بلال غوری نے، اور یہ دونوں میرے خلاف بھی پروپیگنڈا کر چکے ہیں. تو اب آپ سے بات یہ ہے کہ کون ہے یہ عمار سولنگی؟ فیلڈ مارشل صاحب پتہ کریں یہ تانے بانے کیوں جڑے ہوئے ہیں یہاں سارے، اور کیوں پاکستان کے خلاف اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے. اس پہ تو بولتے نہیں یہ اکاؤنٹ، اس پہ تو نہیں انسٹرکشن جاتی واٹس ایپ اکاؤنٹ میں، اس پہ تو جھوٹے پروپیگنڈا نہیں جاتے. میرے خلاف ایک جس وقت یہ سارا پروپیگنڈا ہو رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا جون سے لے کے یہ دسمبر تک جتنے آپ نے دورے کیے اور اس میں جو کچھ ہوتا رہا، اس دوران میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا اور اس میں میں نے یہ کہا کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں جو فوائد گنوائے جا رہے ہیں یہ فوائد یہ نہیں ہو سکیں گے پاکستان کو، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پاکستان نہیں کر رہا. یہ میں نے پوری بات کی. لیکن وہی شتونگڑا جو پاکستان میں ہے اور جو دن کو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اس نے پھر وہی 3 لائنیں لگائیں اور وہ نکال کے چلا دی ہیں چیزیں کلپس، اور اس میں آگے سے بھی سینٹنس نکال لیا، پیچھے سے بھی نکال دی، میرا بیچ میں سے نکال کے دے دیا، جس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان، جس کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان کو فائدے ہوں گے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے. اور اس کے جواب میں پھر پاکستان فوج کو گالی پڑی، پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو گالی پڑی، اس بندوق میرے کندھے پہ رکھ کے. کیوں ایسے ہوتا ہے؟ یہ پیٹرن کیوں ہے؟ یہ اتفاق ہے، یہ اتفاق رائے ہے. تو اس کلپ کو پھر دوبارہ چلایا گیا جو پی ٹی آئی نے شروع کیا تھا میرے خلاف، فوج کے خلاف، عاصم منیر کے خلاف. اس کو سرکاری ادارے آپ کے جو ہیں نا فیلڈ مارشل صاحب، انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں وہ کلپ شیئر کیا. تو یہ مجھ پہ تو نہیں بات، میں نے تو نہیں تسلیم کرنا اسرائیل کو، تو آپ نے تسلیم کرنا ہے، ہائبرڈ نظام نے تسلیم کرنا ہے. تو ٹارگٹ کون ہوئے؟ آپ. پھر پوچھیں کیوں واٹس ایپ گروپس میں وہ شیئر کیے گئے یہ جھوٹا کلپ، فیک کلپ، اور جو ایک سیاسی جماعت آپ کے خلاف چلا رہی ہے پروپیگنڈا، اس کو آپ کے لوگ، آپ کے ارد گرد موجود لوگ واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں. یہ اتفاق نہیں ہے. ہو سکتا ہے اتفاق ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو نیریٹو کنٹرول ہے، جو ڈیفلیکشن ہوتی ہے، جو ڈسٹریکشن ہوتی ہے، کہ اصل ایشو جو کامیابیاں پاکستان کی، جو ڈیفنس ڈپلومیسی کی کامیابیاں ہیں، اس پہ فوکس نہیں ہو رہا. ابھی یہ جو آج ہوا ہے ورلڈ لبرٹی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے ساتھ، اس پہ بات نہیں ہوگی، بات اور ہو رہی ہے. بات یہ صافی اب آج مبشر زیدی اور انصار عباسی اور سہیل وڑائچ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ کیوں وہ خاص مخصوص اکاؤنٹس ہیں جن کے ساتھ اور جرنلسٹوں کے اکاؤنٹس بھی جڑے ہوئے ہیں، جو ان کولیبوریشن ٹرولنگ کرتے ہیں پاکستان کے ان چند جرنلسٹ کی جو کسی کی بھی پاکٹ پہ نہیں ہے، جو کسی سے پیسے نہیں پکڑتے، جو کسی سے مفادات نہیں لیتے. وہ اپنی بات کرتے ہیں، آپ پہ شاید تنقید بھی کرتے ہیں، اور کرتے ہیں. آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے اوپر اگر آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں یا غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں تو آپ پہ تنقید ہونی چاہیے، اور آپ کو اپنا راستہ کریکٹ کرنا چاہیے. یہی خلوص ہے آپ کے ساتھ بھی اور اس ملک کے ساتھ بھی. جو خوشامد آپ کی کریں دن رات صبح شام ہر وقت، اور ساتھ آپ کی جڑیں بھی کاٹیں، وہ کیا آپ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور میں آپ کو آخر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ 2 پوائنٹس ہیں. ایک یہ کہ، اور ایک میں آپ کو اطلاع بھی دینا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کو اطلاع دینا چاہتا ہوں، فیلڈ مارشل صاحب کے پاس ہوگی، کہ یہ جو لیبیا والا آپ کا دورہ تھا، اس میں جو عمار سلنگی نے آ کے دھمکی دی اکاؤنٹ سے اور کہا میں فیصل نصیر کی طرح بن کے انہوں نے یہ کہا کہ میری پروموشن ہو یا نہ ہو، میں ڈی جی آئی سے لگوں یا کور کمانڈر لگوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے، میں نے آپ کی تنخواہ کم ہونے پہ کوئی بات کی؟ میں اطلاع یہ دے رہا ہوں کہ وہ فیصل نصیر، میجر جنرل فیصل نصیر نہیں تھے. اب سوال میرا آپ سے ہے فیلڈ مارشل صاحب، ایک اکاؤنٹ جس کے بارے میں جاوید چودھری اور بلال غوری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنسیوں کا اکاؤنٹ ہے، وہاں سے ایک شخص کسی بھی میجر جنرل کا نام لے کے جو اتنی سینسٹیو پوسٹ پہ بیٹھا ہے، وہ فیک بیان دے سکتا ہے؟ یہ دھوکہ دہی نہیں ہے؟ کیا یہ 420 نہیں ہے؟ کیا اتنے ذمہ دار ادارے کے اندر اگر کوئی اکاؤنٹ چل رہا ہے تو اس میں ایک اور ادارے کے ایک اور فرد کا نام یوز کرنا کسی کو دھمکی دینے کے لیے یا کوئی بات کرنے کے لیے، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ کیا یہ لیگل ہے؟ کیا یہ اخلاقی طور پہ درست ہے؟ کیا کل کو آپ ہی کا نام نہیں کوئی اس طرح استعمال کر سکتا کسی جعلی اکاؤنٹ پہ، وہ کہے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں؟ یہ تو کچھ عجیب سی سچویشن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا؟ اس پہ آپ تحقیقات کروائیے، تاکہ یہ جو بیانیہ نہیں بن پا رہا نا آپ لوگوں سے، کاؤنٹر نہیں ہو پا رہا، اس کی وجہ یہ کہ آپ کے اندر بت ہیں جماعت کی آستینوں میں جڑے ہوئے ہیں، ان سے آئیڈیولوجیکلی لوگ آپ کے اندر بیٹھے ہیں جو یہاں موجود لوگوں کو فیڈ کرتے ہیں. وہ تمام اطلاعات جو کسی عام آدمی کے پاس نہیں ہوتی، صرف ان کے پاس ہوتی ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو میجر جنرل بیٹھا ہوا ہے داڑھی والا، اس کا نام کیا، اس کا رینک کیا، اس کے ساتھ جو بغیر داڑھی والا بیٹھا ہے اس کا نام کیا، اس کا رینک کیا، اور پھر وہ اس کو دی جاتی ہے اور وہ پھر باہر یوٹیوبرز کو بھجواتا ہے، اور پھر یہ ایک پورا سائیکل، وشس سائیکل چلتا رہتا ہے. یہ آئیڈیولوجیکلی دیز پیپل آر الائنڈ. اور آپ، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں گناہ گار انسان ہوں، اذان تو دے سکتا ہوں، امامت نہیں کر سکتا، لیڈ تو آپ کر رہے ہیں. میں نے آپ کی جماعت، میں کہتا ہوں کہ آپ کی جماعت کی آستینوں میں بت ہیں، نکلوا لیں اور تحقیقات کروا لیں. سادہ سا اس کا طریقہ، تحقیقات کے بہت سارے، میں تو ایک عام آدمی کی طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو باہر بیٹھے ہیں یوٹیوبرز اور جو پاکستان کے مخالف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل صاحب آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے پاکستانی ہینڈلرز کون تھے جب انہوں ان کو بنایا؟ کیونکہ بنایا تو آپ اس نظام نے، ان کو ہائبرڈ نظام نے ان کو بنایا، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بنایا. اسٹیبلشمنٹ کے وہ کون سے لوگ ہیں جو ان کو تب ہینڈل کرتے تھے جب ان کو بنایا جا رہا تھا، اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ان کو ہینڈل کرتے رہے ہیں اور آج بھی امپورٹنٹ پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے ہیں نظام کے اندر؟ کیا ان کے نظام کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ان سے رابطے ہیں یوٹیوبرز کے ساتھ یا نہیں ہیں؟ تحقیقات کروا لیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ورنہ آپ جتنے اچھے کام کرتے رہیں گے اس کا نتیجہ وہ نہیں نکلے گا جو نکالنا چاہیے. اتنی محنت کے بعد، اتنا دباؤ برداشت کرنے کے بعد، اور اس میں ہم جیسے لوگ جو انڈیپینڈنٹ ہیں، جو اپنی ساکھ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، وہ چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں آ کے پس رہے ہیں. لیکن جو اصل کلپریٹس ہیں ان کو نہ صرف پروٹیکشن مل رہی ہے، ان کو فیڈ بھی مل رہی ہے، اور فیڈ مل رہی ہے نظام کے اندر سے. فیلڈ مارشل صاحب، آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.